अस्सलाम वालेकुम जी। एक शख्स की कहानी सुनानी है आपको, जिसका ख्याल था या जिसके मानने वालों का ख्याल था कि वो मुल्क का नहीं, खित्ते का नहीं, आलम इस्लाम का लीडर है। उस लीडर ने कहा कि मैं जनाब जो है वो चीन और जापान की सरहदें तो मिलाई ही सही, लेकिन उसने कहा कि मैं आलम इस्लाम को नई क़यादत दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसको हम OIC या मोतमर आलम इस्लामी भी कहते हैं अरबी के अंदर, जिसको हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और OIC जो थी उसके मुकाबले के अंदर उसने तुर्की और मलेशिया को मिला के, मलेशिया के महातीर मोहम्मद और तुर्की के रजब तैयब अर्दवान, उनको मिला के उसने OIC के मुकाबले के अंदर एक आलमी इस्लाम का एक फोरम कायम करना था। फिर उस शख्स ने एक ऐसा TV चैनल भी लॉन्च करना था जो दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो था वो जंग लड़ सके। फिर उस शख्स ने ये भी करना था कि सऊदी अरब और ईरान जो थे, जिनके आपस में बहुत कशीदा ताल्लुकात हैं और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी जंगों में लड़े हुए हैं, मसरूफ़ हैं। ईरान जो है वो इस वक्त यमन के ज़रिए सऊदी अरब के ऊपर हमला आवर है, और सऊदी अरब जो है वो जो है ईरान के ख़िलाफ़ मज़ाहमतकारों की वक्तन फ़वक्तन मदद करता रहता है। उनकी आपस में सुलह करवानी थी। फिर वो अजीम शख्स जो है उसने रूस और अमेरिका के दरमियान भी सुलह करवानी थी। फिर उस आलमी कायद ने जब रूस यूक्रेन पे हमला करने लगा तो वो उससे एक दिन पहले रूस पहुंच गया और उसने प्यूटन से कहा कि तू हमला ना कर, मैं तेरी यूक्रेन दे नाल सुलह करवा देना। वह वापस आके उसने बताया कि हमने रूस को कहा कि जी हम आपकी यूक्रेन के साथ सुलह करवा देते हैं। इतना बड़ा, इतना अजीम, इतने कैलिबर का लीडर जो है, अब उसका लेवल ये आ गया है कि वो कहता है कि CCPO लाहौर उसकी मर्ज़ी का लगना चाहिए। अब बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो हैं मतलब कि नफीस आदमी हैं, मेरा एक ही इंटरेक्शन है ज़िंदगी में उनके साथ, और उनको सोचते ही PTI को 25 मई वाला लाले 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 सारी गड्डी लाले वो याद आ जाता है तराना। तो फिर उसके बाद उनके ब्लड प्रेशर में इजाफा हो जाता है। वो जो आलम इस्लाम का लीडर है जी, उसने आज, अल्लाह आपका भला करे, जो है वो इस बात के ऊपर मुजाहरा किया कि पंजाब के अंदर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब तकर्रर हुए हैं वो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो गए हैं। और इसके बाद लोग जो है जूक दर जूक निकले। अब लोग जूक दर जूक निकले। पोस्ट मास्टर जनरल की जो बिल्डिंग है, छोटी जजी कहते हैं ना उसको, हाँ, छोटी जजी के साथ वो जो सिविल कोर्ट्स जो हैं उनके साथ है, और ये वो सिविल कोर्ट्स हैं जहाँ पे उनका सपोर्ट करदा जो वकील है वो बार एसोसिएशन का हाल ही में सदर मुंतखब हुआ है। ये वो छोटी जजी है जहाँ पे उनके भांजा साहब जनाब हसन नियाजी साहब जो हैं वो हाथ में पिस्तौल पकड़े मुजाहरा करते हुए पाए जाते हैं। ये जो वो छोटी जजी है, वहाँ पे आज हमारे दोस्त जनाब इमरान मीर साहब के बकौल 500 से 1000 के दरमियान लोग मौजूद थे। अब इस पे ये तो नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान साहब की जो पूरी शोहरत है, क्योंकि वो 85% अप्रूवल रेट के ऊपर IRIS के मुतमक्कन थे, और वो कम हो के अब 55% नहीं 50% रह गई है। 35% की कमी वाक़या हुई है उनकी मकबूलियत के अंदर। तो वो साहब जो हैं उनके चाहने वाले जो है वो छोटी जजी के सामने इतनी तादाद में भी ना निकले जिसे कहा जाए कि बमुश्किल 500 से 1000 लोग थे। फार्मूला PTI ने वही लगाया हुआ था कि जहाँ पे शदीद ट्रैफिक हो वहाँ पे जाके जनाब गाड़ियों के ऊपर खड़े हो जाए, झंडे निकाल लें अपने, इधर भी गड्डियाँ रुकियां ने उधर भी गड्डियाँ रुकियां ने, उत्थे जनाब वीडियो बनाएं और वीडियो बना के अपने कायद को इरसाल करें ताकि वो अपने घर में बैठा हुआ अपनी उस हिज़
حس کو تسلی دے سکے، اس سے حز اٹھا سکے کہ جناب میں بہت زیادہ مقبول لیڈر ہوں۔ اب ان کی ٹوٹل سیاست کا محور یہ ہو گیا ہے کہ محسن نقوی کو پنجاب کا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب خانہ کعبہ پہ عمرہ کرنے کے لیے آرمی چیف گئے تو اور وہ خانہ کعبہ کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اور جب وہ اندر جا کے نوافل ادا کر کے اپنی فیملی سمیت باہر نکلے تو ان کے نکلنے کے کچھ دیر کے بعد وہاں سے جناب محسن نقوی صاحب بھی برآمد ہو گئے۔ تو دیکھیں جناب، یہ بڑے ڈسکریٹ انداز کے اندر اس کی گالی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں جناب یہ سازش ہوئی ہے، یہ دیکھیں کس طرح ان کو لے کے گئے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ چونکہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے سٹال وارٹ نے اور خاص طور پہ شیریں مزاری جیسی خاتون نے اس ویڈیو کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے، شیئر بھی کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو میں یہ کہنے کے اندر حق بجانب ہوں گا، یہ دوسری حرکت ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ پہلی حرکت انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی شان کے اندر گستاخی کر کے جو کی تھی، یہ اس کی ایکسٹینشن ہے، کیونکہ کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر مسجد الحرام کے اندر جا کے سازش نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ کوئی بھی وہاں پہ جا کے سازش نہیں کرتا، اور وہاں پہ تو داخل ہو جانے والے کی امان ہوتی ہے، اور اس کی تاریخ ہماری 1400 سال کی ہے۔ لیکن یہ چونکہ ایک بدبخت شخص ہے، اس نے مسلمانوں کے ہر مقدس مقام کی توہین کرنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگانے ہوتے ہیں، یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سوچتے ہوئے دل منہ کو آتا ہے، سینے کو ہاتھ پڑتا ہے کہ جناب وہاں پہ خانہ کعبہ کے اندر یہ سازش کے لیے گئے ہوئے تھے، جو کہ عمران احمد خان نیازی جیسے شخص کے خلاف کرنی تھی انہوں نے۔ یہ بڑے ڈسکریٹ انداز کے اندر یہ کفر پھیلا رہے ہیں اور یہ والی باتیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لیڈر اس طرح کی ویڈیوز کو ٹویٹ کرتے ہوئے اور ری ٹویٹ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا دروازہ خاص لوگوں کے اوپر کھلتا ہے، اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ کیوں کھلتا ہے، عوام الناس کے لیے کیوں نہیں کھلتا۔ یہ سعودی رائل فیملی کا، آل سعود کا پریروگیٹو ہے، وہ اپنے مہمان کو جسے باعزت سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جب اس سے پہلے عمرہ کرنے کے لیے جناب شہباز شریف صاحب گئے تو ان کے لیے یہ دروازہ کھولا گیا۔ شہباز شریف صاحب تازہ پرائم منسٹر بنے تھے اور پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز وہاں پہ موجود تھے عمرے کے لیے، اور جب وہ دروازہ کھلنے کی ایک اطلاع ہوتی ہے نا کہ جناب اتنے وقت یہ دروازہ کھولا جائے گا اور فلاں شخص کے لیے کھولا جائے گا، جب یہ اطلاع پی ٹی آئی کے ان سینیٹرز کو ملی جو وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو یہ ریکویسٹ بھیجی، یہ گزارش بھیجی کہ جناب آپ کی طفیل ہم بھی اندر کی سیڈ یا کر لیں گے، کچھ نیکیاں ہم بھی سمیٹ لیں گے، کچھ اعزاز ہم بھی سمیٹ لیں گے، وہاں پہ جانا اعزاز کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ آ جائیے، آپ بھی آ جائیے ہمارے ساتھ۔ تو شنید یہی ہے کہ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے۔ محسن نقوی جو ہیں وہ خود بھی بہت زیادہ عمرے پہ جاتے ہیں اور ان کا سٹاف کو بھی وہ اکثر قرآن دازی کے ذریعے ٹکٹیں تقسیم کرتے رہتے ہیں، اور ان کا سٹاف بھی وقتاً فوقتاً بیشتر لوگ جاتے رہتے ہیں، وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے دوست نوید چودھری صاحب وہ ہر دوسرے سال جو ہے وہ عمرے پہ پہنچے ہوتے ہیں دفتر کی طرف سے، تو یہ ان کا ایک خاص طریقہ کار ہے مینجمنٹ کا۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ وہاں پہ موجود ہوں اور انہوں نے وہی والی ریکویسٹ کی ہو جو کہ پی ٹی آئی کے ان سینیٹرز نے ریکویسٹ کی تھی اور ان کو اس کی شنوائی مل گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس وقت عالم اسلام کا وہ لیڈر جس نے جرمنی اور جاپان کی سرحدیں ملوانی تھی، جس نے روس اور امریکہ کی صلح کروانی تھی، جس نے سعودیہ اور ایران کی صلح کروانی تھی، اس کی مبلغ اوقات سیاست یہ ہے، لمحہ موجود کے اندر اس کی
مبلغ اوقات سیاست یہ ہے کہ وہ جناب اس وقت اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر میری مرضی لاؤ نہیں تو میں نہیں کھیڑتا، اور جناب وہ بیٹھا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور ارد گرد گھرنے والوں کو بھی مٹی مار رہا ہے۔ یہ ہے جی ان کی مبلغ اوقات۔ بہرحال میں پھر کہہ دوں کہ بلال صدیق کرمیانہ صاحب ذاتی طور پہ ملنے میں جتنی مرضی نفیس ہوں، وہ ایک پروفیشنل پولیس مین ہے، اور جتنا کچھ آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا ہے، میرا خیال ہے اب آپ کو ان سے میرا خیال ہے وہ پروفیشنل آدمی ہے، وہ اس کا جو اسائنمنٹ ہے وہ اس کو پوری طرح پرفارم کریں گے، لیکن آپ ان سے اب کوئی نرمی کی توقع نہ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب عدالت کی طرف سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے، جب حکومت کی طرف سے جناب عدلیہ پوری طرح ڈنڈا لے کے بیٹھی تھی، خبردار تو کوئی عدد تبادلہ تبادلہ بھی نہیں کرنا، بلال صدیق کرمیانہ نے آپ کو اس وقت نہیں کیا کہتے ہیں وہ پھڑکنے دیا تھا، نہیں کسکنے دیا تھا، اس وقت کسکنے نہیں دیا تھا، اور لاہور سے جو قافلے جانے تھے، قافلہ در قافلہ جانے تھے، اس نے نہیں نکلنے دیے تھے۔ تو اب تو بھائی جان عدالتی ان کو بھی سنیو پہنچ گئے ہیں لگتا ہے، تو اب تو بھائی نہیں پی ٹی آئی کی سیاست کا یہ حال ہے کہ آج کی اطلاع یہ ہے کہ اس کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ایم این ایز نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس اور رجسٹرار سے ملنے کے لیے جانے کے لیے سپریم کورٹ میں داخلے کی کوشش کی، لیکن ان کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ چونکہ آپ کا کوئی کیس نہیں ہے، اس لیے آپ نہ مدعی ہیں نہ ملزم ہیں، تو آپ اندر عدالت میں نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بتھیرا بتایا کہ نہیں جناب وہ چیف صاحب ہمارے وہ ہیں، وہ بدیال صاحب، وہ جو انہوں نے کہا جی نہیں، یا تو وہ کہیں اندر سے کہ آپ آ جائیں، یا پھر آپ کا کوئی مقدمہ ہونا چاہیے اور اپنے وکیل کے ساتھ اندر جائیں۔ آپ کا وکیل جا سکتا ہے یا وکیل کے ساتھ پھر آپ جا سکتے ہیں۔ درخواست پانی ہے تو ڈبہ ہے وہ پائیو، وہ ڈبہ کھول کے تو ڈپٹی رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ ساری درخواستیں لگا کے تو ترتیب میں لگا کے پھر اس کو پیش کرتے ہیں چیف صاحب کو، اور چیف صاحب ان درخواستوں کو کسی جج کے سامنے لگنی ہے اس کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ تو اس لیے پین داخلہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے کو بہت سمجھیں، پی ٹی آئی والے خط کو تار سمجھیں بھائی جان، بڑی نشانیاں ہیں اہل علم کے لیے، لیکن جیڑی نشانی بلال صدیق کرمیانہ نے لانی ہے وہ سردیاں دے وچ بڑی درد کار دی جائے، اس کو نشانی تو بچو۔ اور جو آپ نے ان کے ساتھ کر رکھا ہے، بہت بڑا دل کرنا پڑے گا صدیق کرمیانہ کے بچے کو وہ باتیں بتانے کے لیے، لیکن جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اور ادھر ادھر اس کی کردار کشی کے لیے جو باتیں کر رکھی ہیں اور جس طرح عمران خان نے کر رکھی ہیں، اگر میرا مطلب ہے مجھے تو توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی رعایت برتے گئے، میرا حادثہ ہی نہیں رکن گے تو آؤ نا۔ تو وہ جناب شاید یہی دہشت تھی کہ جس کی باعث آج ایک بڑا پھسپھسا سا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ ان کا جو مظاہرے کی اول اور آخر جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مظاہرے میں جائیں، 4 لوگ پیچھے کھڑے کریں۔ اس سے پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن پنجاب کے دفتر کے سامنے بھی 8 خواتین اور وہ پوری ڈاکٹر نور العارفین نے ترتیب لکھ کے بھیجی ہے، جو کہ سجاد انور منصوری نے ٹویٹ کی ہے، میں ری ٹویٹ کی تھی، میرے ٹویٹر ہینڈل سے جا کے پڑھ لو۔ کوئی 8 ایک ڈی ایس این جیاں پہنچی ہوئی سن، کوئی 24 کے ایک خفیہ کے لوگ تھے، اور پی ٹی آئی کے مظاہرین کی تعداد 8 یا 9 تھی۔ تو وہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کر کے نعرہ تکبر، اللہ اکبر کے نعرے لگا کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑے برے حالات ہو گئے نے، اینا ڈر۔ بلال صدیق کرمیانہ شریف آدمی گیا، انہوں جا کے مل لو، اینا ڈرن دی لوڑ نہیں کہ جا کے کہو کہ یار ذرا سیاسی ضرورت سی، سوری یار تیرے خلاف ہم نے بڑی بکواس کی ہے، وہ معاف کر دے گا، ورنہ پھر لالے 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 ساری گڈی لالے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔